हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप दस्तगीर कह रहे हैं जी जी। और ये पहले से बुजुर्गान दिन का तरीका आपसे मजीद कलाम भी सुनूंगा, मजीद आपसे कलाम जारी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुनेंगे। हमारे साथ अबू तसव्वुर साहब है, जनाब पीटर जी मुसव्वर साहब पीटर ब्रो से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह। जी जनाब, मेरी तरफ से साहब उलमा की खिदमत में आदाब। और मेरा इरफान शाह साहब से एक बड़ा सादा सा सवाल है। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। कि जितने भी अल्लाह ताला के मुकर्रबीन और बंदे हैं और सालिहीन हैं, जिसमें औलिया इकराम भी शामिल हैं और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो हम इन सब लोगों से अल्लाह के फजल से मोहब्बत करते हैं। सही। तो मेरा सवाल ये है कि ये इसकी क्या वजह है कि ये लोग काबिल मोहब्बत आखिर क्यों ठहरे, और हम जो आम मुसलमान हैं उन्हें इस मोहब्बत का तकाजा किस तरह से पूरा करना चाहिए। सही है। तो इस पे जरा मुख्तसर सी रोशनी डाल दें, क्योंकि मोहब्बत का तकाजा हमसे क्या है। सही है, बिल्कुल इस पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने पीटर पर से ज्वाइन किया, और जिस तरफ आपने इशारा किया कि शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी इसमें बड़ी प्यारी आपने हदीस पे पेश कर दी है कि इन औलिया अल्लाह से अल्लाह की मखलूक जो है मजीद इंशाअल्लाह किबला शाह साहब से हम सुनेंगे। जी अल्लाह मिस भाई साहब आपकी तरफ फिर। जी, तो उन्होंने इस्तिआनत भी की है हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से, और इससे पता चला कि ये अकीदा ये बुजुर्गान दीन में पहले से चला रहा है, और यही अहले सुन्नत वल जमात है जो बुजुर्गों से हम लोगों को हम तक पहुंचा हुआ है। अज हर तरफ बखाके दरत सर निहादा अम यक लहजा गोश न तो बर अफगान आशिका। मैंने हर तरफ से आपके दर की खाक पर सर रख दिया है, एक लम्हा के लिए आशिकों की फरियाद सुन लीजिए। फिर फरमाते हैं कि अज खंजरे निगाहे तू मजरू आलमे शुद्ध नुत के रूह बख्शे तू दरमान आशिका। आपकी निगाह नास के खंजर ने आलम को मजरू कर दिया है, और आपका कलाम मुबारक रूह अफजा आशिकों के दर्द का दरमा है। कुए तू हस्त गैरत जन्नत बसत शर्फ हुस्नो जमाले रुए तू बुस्तान आशिका। के आपको आपका कूचा मुबारक रश्के जन्नत है अपनी बुजुर्गी के लिहाज से, और आपके रुखे अनवर का हुस्नो जमाल आशिकों का गुलजार है। क्या कहना है, वाह। आखिर में फरमाते हैं कि साबिर बखाके कुए तू सर बर निहादा अम जा रू के हस्त कुए तू सामाने आशिका। साबिर ने अपना सर आपके कूचा की खाक पर रख दिया है, क्योंकि आपका कूचा मुबारक आशिकों का सामान है। वाह, क्या कह एक आशिक का कलाम। और जी हमारे साथ बर्मिंघम से रदा रसूल साहब है जो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हुजूर ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠੇ ਆ तमाम ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ बिलखसूस शाह साहब की खिदमत विच इंतहाई मुदबाना अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। हुजूर मेरा सवाल है कि मैं मुख्तलिफ अक्सर उलमा इकराम नूं सवाल करन दा इतफाक हुंदा है, लेकिन किधरों सही माकूल जेड़ा तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। जी जी। तो किबला इरफान शाह साहब बैठे ने, बाकी भी तमाम उलमा इकराम बैठे ने। सही। हुजूर सवाल है कि साडे अगर हुजूर गौसुल आजम दी पढ़िए, किताबां पढ़िए, हुजूर दाता साहब दी किताबां पढ़िए, या मकतूबात शरीफ पढ़िए हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहि रहमतुल्लाह तआला दियां, तो ओदे विच जेड़ा एक नक्शबंदी सिलसिला या कादरी सिलसिला दा जेड़ा एक तरीकाकार एक जिक्र दा मिलदा है, या जेड़ियां कैफियत मिलदियां ने वजद जज़ब कशफ, या जेड़ा जिस तरह नफी इसबात दा साडे आम शायरां ने यानी कि जिन्होंने सूफिया ने जड़ा कलाम लिखा नफी इसबात दा जिक्र आंदा है, लेकिन साडियां खानकाहां विच वो चीज वो सिलसिला वो कैफियत वो चीज़ां यानी कि किधर नजर नहीं आंदियां। हाय हाय सुभान अल्लाह। जी जी, इहदे बारे प्लीज। बहुत प्यारा आपका सवाल है, और आप भी दुआ करें कि ये सिलसिला जो हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे थे इंशाअल्लाह वो ज़रूर उलमा इकराम इस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने बर्मिंघम से ज्वाइन किया, और बड़ा प्यारा सवाल आपने किया, इंशाअल्लाह उलमा इस पर कलाम फरमाएंगे। अल्लाह इस्माइल साहब, आपने एक आशिक का कलाम एक आशिक की बारगाह में पेश फरमाया, ईमान ताज़ा कर दिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। शाह साहब हमारे एक कॉलर हैं, उन्होंने कॉल की थी बर्मिंघम से, उन्होंने गुजारिश ये की है
اپنے محترم بلال صاحب نے بریڈ فورڈ سے، ان کا سوال تھا، جاوید صاحب کا بھی، کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضور شہنشاہ بغداد نے اعلان فرمایا کہ یہ جو میرا قدم ہے ہر ولی کی گردن پر، تو جس نے سر کو خم کر لیا حضور شہنشاہ بغداد نے اس کو نوازا، اور جس نے اس سے انکار کیا الحمدللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان پر جو ہے پھر کیا سلسلہ ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کالر کی یہ فرمائش بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ آپ حضور شہنشاہ بغداد کو اللہ نے یہ جو شان و مرتبہ عطا فرمایا کہ ہر ولی کی گردن پر آپ کا قدم مبارک ہے، اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کل کے جو گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک جو ہے مکتوبات شریف سے پیش کیا، جس میں آپ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، قدمی عاضی علی رقبۃ کل ولی، اور یہ ارشاد عالی تمام آپ کی جو کتابیں ہیں بہجت الاسرار سے لے کر اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، باقی سب جتنے بھی اکابر نے لکھا ہے، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب نے، حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو محدث جلیل ہیں، آپ نے بھی اس کو نقل کیا، سب نے، یعنی سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی طرف سے یعنی اس بات کا اذن اپنے مالک کی طرف سے ملا کہ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، جی اور اولیاء اللہ کے لیے جو الہام ہے اس کے ذریعے ایسے احکام صادر ہو سکتے ہیں، بے شک۔ تو آپ نے یہ دعویٰ فرمایا، اور 313 اقطاب جو ہیں جن میں اس وقت کے بڑے بڑے عظیم بزرگ جو ہیں، حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ، ابو سعید خیلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں 313 جو قطبیت کی منزل پر لوگ فائز تھے، انہوں نے بھی اس پر اپنی گردنیں جھکائیں اور تسلیم کیا۔ خراسان کے اندر حضرت معین الحق والدین حضرت خواجہ معین الدین حسن سجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سر حلقہ چشتیہ آپ کو مانا جاتا ہے، آپ وہاں جنگل میں خراسان کے اندر عبادات میں مصروف تھے۔ سب سے پہلے، چونکہ یہ بات قلائد الجواہر وغیرہ میں اور باقی کتابوں میں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سر تسلیم خم کیا اور کہا، یہ عرض کی وہاں سے ہی فوراً، یعنی ایک تو یہ ندا آپ نے جو سنی، تو یہ بھی آپ کا ایک روحانی مقام تھا کہ آپ نے تو بغداد شریف میں فرمایا، باب العزج کے اندر حضور غوث الثقلین نے اپنے ممبر پر خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا، مگر خراسان کے اندر، یہ جو خراسان آج کل ایران کا علاقہ ہے، اس کے اندر خراسان کا علاقہ جو مشہد جہاں پہ موجود ہے، امام علی رضا سرکار کا روضہ مبارک ہے، یہی علاقہ خراسان کا علاقہ تھا۔ حضور اسی پہ ہم کنٹینیو کریں گے، آپ کی اجازت سے ہمارے ساتھ سعدیہ بہن ہے نیو کاسل سے، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام تو بہت ہی اچھا جا رہا ہے، اور آپ لوگ تمام علماء کرام جو ہیں وہ بہت زیادہ پاکیزگی کے ساتھ جو ہے حضور غوث اعظم دستگیر کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے، خواتین مرد حضرات جتنے بھی ہیں جو مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہیں یا مختلف جن کے عقیدے ہیں، کہ یہ جو نور اور بشر کے معاملے میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں آپ لوگ، کہ یہ غوث اعظم دستگیر کے بارے میں بھی اور حضور کی ذات کے بارے میں بھی، کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ نور اور بشر میں فرق۔ یہ میرا ایک سوال ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا نیو کاسل سے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حضور شہنشاہ بغداد کے حوالے سے، آپ کا جو مقام اولیاء اللہ کی نظر میں ہے، پر آپ کی ہم نے کال لے لی ہے، انشاءاللہ ضرور ہمارے پاس وقت ہوا تو علماء کرام اس پر الحمدللہ اکثر جو ہے یا ہماری امت چینل پہ علماء کرام گفتگو کرتے ہیں، وائی کیو میں ہمارے کویسچن آتے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال میں نے آپ کا سوال لے لیے، انشاءاللہ علماء سے ضرور یہ سوال آپ کا جو ہے وہ پیش کروں گا۔ حضرت آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ پھر۔ جناب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا یہ فرمان علی شان جو ہے، اس کو آپ نے سنا اور اس پر آپ نے سب سے پہلے سر تسلیم خم کیا اور یہ عرض کی اسی وقت کہ آپ کا قدم مبارک صرف ہماری گردن پر نہیں، ہمارے سر پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ جی، علی راسی و عینی، آپ کا قدم انور ہمارے سر پر بھی، ہماری آنکھوں پر بھی۔ تو حضور غوث الثقلین نے اسی وقت
یعنی آپ کا سماع مبارک جو ہے، سماعت مبارکہ، وہ بھی قدرت الہیہ کی مظہر ہے، جس طرح کہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جس میں کہا کہ کنت سماع الذی یسمع بی، کہ میری قدرت ان کے کان بن جاتی ہے جو میرے محبوب بندے ہیں، تو وہ میری قدرت سے سنتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے جب انہوں نے جو سنا وہ بھی ظاہر ہے قدرت الہیہ سے سنا۔ اتنے 100 میل دور بغداد کہاں، یعنی عراق عرب میں ہے، اور یہ خراسان تو ایران کے اندر ہے، اتنی دور، وہ بھی جنگلوں میں۔ آپ کا سننا جو ہے یہ بھی روحانی جو سسٹم ہے نا اسی پر ہے۔ جیسے آج کل مطلب ہے کہ سیٹلائٹ کا دور ہے، تو کسی طرح ٹیلی فون کیا کنیکشن ہے، تو یہ روحانی کنیکشن تو اس سے مضبوط ہے۔ آپ نے سنا اور فوراً سر تسلیم خم کیا۔ جب آپ نے یہ بات کہی بالا لا راسی وائنی، تو سرکار غوث پاک نے یہ جواب بھی سنا اور فرمایا کہ معین الدین حسن نے تسلیم کرنے میں تقدم کیا، سب سے پہلے کر لیا، ہم نے اسے ولایت ہند کا بادشاہ بنا دیا، سلطان الہند کا خطاب آپ کو، اسی لیے آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ حضور غوث الثقلین کی بارگاہ سے آپ کو یہ اعزاز عطا ہوا۔ اب یہاں پہ بعض لوگ کلام کرتے ہیں کہ قدم مبارک سے کیا مطلب ہے، قدم تو آپ کا بغداد شریف میں تھا، دوسرے مقامات پر روحانی تھا، کس قسم کا تھا؟ اس بارے میں بجائے اس کے کہ میں خود کوئی تبصرہ کروں، محدث جلیل اور مفسر قرآن حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی قول مبارک میں اعتراض المذہب سے آپ کی زبان اقدس میں ہی پیش کرتا ہوں۔ والذی یخطر ببال هذا العبد الفقیر ان القدم على حقیقتها كما هو الظاهر المتبادر من اللفظ ويؤيد الوصف بهذه فإن حقيقة في المشار إليه المشاهد المحسوس وأن الشيخ قدس سره ما قال ذلك إلا على لسان الحقيقة المحمدية۔ حضور غوث پاک نے جو لفظ فرمایا نا قدمی هذه، تو یہ مشاہد محسوس ہے، کیونکہ اس کا مشار الیہ محسوس ہوتا ہے تب ہے، وہی قدم مبارک ہے کہ جو آپ کا قدم مبارک ظاہری ہے محسوس، وہی قدم مبارک ہے کہ جس کی طرف آپ اشارہ فرما قدمی ہی آپ فرما رہے ہیں علی رقبت کل ولی اللہ۔ اور یہ شان قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ قدم مبارک بغداد اقدس میں بھی ہو، اور اولیاء اللہ جہاں جہاں کائنات میں موجود ہیں ان کی گردنوں پر بھی یہ نقش قدم آپ کا موجود ہو جائے اور مہر قدم موجود ہو جائے، یہ کچھ بعید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا جب سنواتا ہے، دکھاتا ہے ہر جگہ سے، تو اس قدم انور کی برکات بھی ہر جگہ وہ پہنچا سکتا ہے۔ اور علامہ آلوسی اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ مشار الیہ جو اس ہاذ ہی ہے، اس کا مشار الیہ وہ محسوس ہے، مشاہد ہے، اور شیخ قدس سرہ نے ما قال ذالک جو کچھ فرمایا